बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और मार्शल लॉ से लेके एमरजेंसी और इमरान खान साहब की रिहाई समेत बहुत सी अहम खबरें चल रही है, लेकिन इस दौरान कुछ और अहम खबरें भी सामने आई हैं जो इस पूरी सूरत हाल को यकसर ही मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रही हैं। सबसे अहम खबर ये है कि नवाज शरीफ मान गए हैं, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, पीपल पार्टी के साथ उसके मामला तय पा गए हैं और वो तमाम क्योस जो हुकूमत साजी के हवाले से पाया जा रहा था वो लगता है कि दूर कर लिया गया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने हकीकत हाल बयान कर दिया कि उनको 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की गई थी, लेकिन वो चाहते ही हैं कि उन्हें 5 साल के लिए अवाम मुंतखब करें और जितना मैंडेट उन्हें दिया गया है इस हवाले से वो 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने पर राज़ी नहीं थे। तो एक फॉर्मेशन गवर्नमेंट की जो है वो सामने आ गई है, यानी वो जो क्योस हुकूमत साजी के हवाले से पाया जा रहा था वो ख़त्म हो गया है। PMLN और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो गया है, मामला तय पा गए हैं, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है। अगले 48 घंटों में आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ एफिलिएशन का मामला तय करना है कि कौन किस सियासी जमात का हिस्सा बनेगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अब आज़ाद उम्मीदवारों के असल इम्तहान शुरू हुए हैं कि वो किस सियासी जमात के साथ जाते हैं, और अब हर उस सियासी जमात का दावा भी खुलने वाला है जिनका ख्याल ये कि सारे आज़ाद उम्मीदवार उनके हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी जो लगना थी लग चुकी और अब खेल असल मरहले में दाखिल हो गया है। 8 नेशनल असम्बली की सीटों का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। तो ये क्या मामला है, नया वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, किस जमात का होगा, वो आपको बताएंगे। और PTI ने एक नहीं बैक टू बैक 2 यू टर्न आज लिए हैं और ये बड़े ही हैरान कुन यू टर्न है। कमिश्नर कराची, इसके अलावा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी किधर हैं और वो क्या कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं और उनके बयानात की रोशनी में कहाँ पे छापे पड़े हैं और उन छापों का नतीजा क्या बरामद हुआ है। तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा 5 वीडियोस ऐसे हैं जो कि अपनी जगह खुद बड़ी खबर है, अब वो भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको आखिर तक हमारे साथ रहना होगा। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। तय ये पाया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर वफाक में हुकूमत बनाएंगे। MKM उनका साथ देगी। तो इन 3 जमातों के तमाम लोगों को मिलाने के बाद वो नंबर गेम हासिल हो जाता है जिससे वो हुकूमत बना सकते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर ली है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़राए ये दावा कर रहे थे कि वो पहले मरहले में काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जब से सियासी मामलात में कुछ तेज़ी आई है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास हो गया कि ये मामला ज़्यादा देर लटकाया नहीं जा सकता। तो आज ज़राए ने इस बात का दावा कर दिया है कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। और पीपल्स पार्टी ने डिमांड क्या की है, पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा डिमांड किया है, इसके अलावा स्पीकरशिप मांगी है और बलूचिस्तान में वज़ीर आला का ओहदा मांगा है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक पहले हो चुका है, जबकि सदर के लिए आसिफ जरदारी पर भी तकरीबन इत्तफाक हो चुका है और स्पीकर के लिए राजा परवेज अशरफ ही दोबारा मजबूत उम्मीदवार हैं। जबकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से सरफराज बुगटी वज़ीर आला के लिए नामजद हो रहे हैं और उनका नाम सामने आ रहा है। सरफराज बुगटी के बारे में ये आपको इख्तिलाफ राय खबर दे चुका है कि उनको पीपल्स पार्टी में शामिल होने का जो मौका मिला था उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि उनके पास वज़ारत आला का एक ओहदा मौजूद था और ये पहले से तयशुदा था कि अगर पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में कामयाबी मिलती है तो सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान के उम्मीदवार होंगे और उनको उम्मीदवार बनाने की मंजूरी दिए जाने पर ही पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में इतनी कामयाबी मिली है कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। तो ये भी गिव एंड टेक के तहत बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत साजी होने जा रही है और मुस्लिम लीग नून उनका साथ देगी। तो ये मामला, ये चैप्टर क्लोज हो गया है कि फेडरल गवर्नमेंट किसकी बनेगी, इमरान खान की बनेगी या किसी और की बनेगी। ये लीडिंग नंबर जो है, मोस्ट ऑफ द नंबर्स वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास है। उनके पास इस वक्त 84 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास और 54 सीटें हैं
پیپل پارٹی کے پاس اور 17 سیٹیں اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور کچھ آزاد اراکین کی شمولیت کے بعد یہ سیٹیں اور بڑھ جائیں گی، تو نمبر گیم پورا ہو گیا۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف نے یو ٹرن لیا ہے، انہوں نے بھی وزارت عظمیٰ کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے جمعے کو اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، مرکز اور پنجاب میں ان کی اپوزیشن ہوگی۔ یہ اعلان عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سیف نے کیا تھا جب وہ ملاقات کر کے باہر آئے تھے۔ تو اب کیا ایسا ہوا کہ دوبارہ سے تحریک انصاف یہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور دوبارہ وہ وزارت عظمیٰ کے کھیل میں شامل ہو گئی ہے؟ اس بات کو بہت سے لوگ جو ہے وہ کچھ مختلف رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے اس لیے دوبارہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اگر مان بھی جائے تو بھی نمبر گیم تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف حکومت بنا سکے، اور تحریک انصاف نے ایسا کوئی اعلان بھی نہیں کیا کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان کے نمبر گیم پورے ہو جائے۔ اگر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں، اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں، اور حالی آزاد اراکین کے ساتھ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید راضی ہو گئی ہے کہ گوہر ایوب جو ہے ان کا بیٹا عمر ایوب اور ان کا دادا ایوب خان جو کہ پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر کہلائے اور جنہوں نے پہلا مارشل لا لگایا، ان کے پوتے اب یعنی جمہوریت کے دعوے دار اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ اور عمر ایوب جو کہ 24 مقدمات میں، سنگین نوعیت کے مقدمات میں روپوش اور اشتہاری رہنے کے بعد بالآخر پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد منظر عام پر آنے کے قابل ہوئے ہیں، تو اب وہ بغیر کسی کی مدد کے الیکشن جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو چلیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پی ٹی آئی نے آج کلہ بازی لی ہے، اور وہ کلہ بازی یہ کہ مجلس وحدت مسلمین کی جگہ پر انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اگلے 3 روز میں تمام آزاد اراکین کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ہے، اور پی ٹی آئی چونکہ اس کے پاس سمبل نہیں ہے اور وہ بحیثیت جماعت انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا، تو اب انہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر وہ مخصوص نشستیں کلیم کرنا ہے جو کہ نمبر گیم کے حساب سے انہیں ملیں گی۔ اس سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے تحریک انصاف کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے صلح ہو گئی، اور پرویز خٹک نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا اور پارٹی کو صلح کا پیغام بھجوایا اور کہا کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے نام سے ایک پارٹی موجود ہے، تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا نام بھی رہے گا اور جماعت بھی رہے گی، اور میں چیئرمین شپ چھوڑتا ہوں، آپ جس کو چاہے چیئرمین بنا لیں، چاہے عمران خان کو چیئرمین بنا لیں، چاہے کسی اور کو چیئرمین بنا لیں۔ لیکن ان کے جو دوسرے پارٹنر تھے محمود خان، وہ چیئرمین شپ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ الحاق کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو پہلے جماعت اسلامی، اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، ان تینوں جماعتوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے بعد حسب عادت انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا اور اب جا رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ۔ وجہ سب لوگوں کو سامنے ہے اور کوئی زیادہ ڈھکی چھپی وجہ نہیں ہے۔ مجلس وحدت مسلمین میں ان کی شمولیت پر اعتراضات کیے جا رہے تھے اور اس کو ایرانی غلبہ کہا جا رہا تھا، اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد اس کو کوئی اور غلبہ کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس میں اب پی ٹی آئی نے ایک پوزیشن لے لی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی جماعت بچی نہیں جس کے ساتھ جا کر یہ اپنے آپ کو اپنی جو فیلیشن ہے وہ شو کر سکیں اور اپنا اوتھ لے سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی نے نامزد کر رکھا ہے، اور انہوں نے پہلے ہی اپنی کارروائیاں ڈال رکھی ہیں، شروع کر رکھی ہیں۔ وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے ایکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ این اے 45 سے انہوں نے قومی اسمبلی کی اور پی کے 113 سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی۔ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے، جاری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نیشنل اسمبلی میں ان سمیت 8 حلقے ایسے ہیں قومی اسمبلی کے خیبر پختونخوا کے جن کے نوٹیفیکیشن روک دیے گئے ہیں۔ ویسے تو تمام جو نوٹیفیکیشن ہے پورے پاکستان میں جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں
ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، لیکن کے پی کے میں نیشنل اسمبلی کے 8 حلقوں کے نوٹیفیکیشن روکے گئے ہیں اور کچھ صوبائی اسمبلیوں کو بھی روکے گئے ہیں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تو اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں گا کس کس حلقے کا رزلٹ روکا گیا ہے. NA 44 جہاں سے یہ علی امین گنڈا پور تھے، NA 15 نواز شریف جہاں سے کھڑے تھے مانسہرہ کی سیٹ، اس کا بھی نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے. یہاں سے نواز شریف ہار گئے تھے. NA 27 28 38 40 43 ان میں سے امیر مقام بھی یہاں سے کھڑے تھے، ان کا بھی رزلٹ روکا گیا ہے. تو 8 حلقے جن کا رزلٹ روکا گیا. اب ان پہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہیں. اب پی ٹی آئی کے لوگ ہوں اور کسی تقریب میں شریک ہوں یا ان کو کوئی عہدہ مل رہا ہو یا ملنے والا ہو، وہ کوئی جھک نہ مارے، یہ ہو نہیں سکتا. تو 2 ویڈیوز میں نے آپ کو دکھانی ہے جو ان دونوں افراد کے حوالے سے جن کو ابھی عہدے ملے نہیں، جن کا صرف نام اناؤنس ہوا ہے. یعنی عمر ایوب ابھی وزیر اعظم بنے نہیں، بنیں گے یا بننے کے لیے جو مقابلہ ہو رہا وہ اس میں حصہ لیں گے. اور علی امین گنڈا پور جو ابھی وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے نہیں، بن جائیں گے. ابھی اس کا انتخاب ہوگا جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو اس سے پہلے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو پہلی ویڈیو عمر ایوب صاحب کی ہے جس میں انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تمام کامیابی ہے یہ کس وجہ سے ملی ہے. ذرا آپ گفتگو سن لیں تو پھر میں اس کے بعد بات کروں گا. یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں. تو اب بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس بیان کے اوپر یہ کہہ کر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر رہے، مگر یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے نہیں لگیں گے تو اور کیا لگے گا. اگر آپ ان کی جو گفتگو کو سنیں اور جس طرح کی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو بہت بڑا آدمی ہے، کو ولی اللہ ہے کہ جس کی وجہ سے جس کا نام اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، تو یہ اسی لیے فتوے لگتے ہیں کہ ان کی جو لائن آف تھنکنگ ہے نا وہ درست نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. اس پہ کوئی آپ کو عالم دین نہیں فتویٰ دے سکتا. لیکن اس ویڈیو کے اوپر میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کرٹکس بہت زیادہ ہے، تنقید بہت ہو رہی ہے. دوسری ویڈیو آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کی، یہ سونے پہ سہاگا ہے. ان کو ابھی حکومت ملی نہیں اور انہوں نے پہلے ہی سے سب کو سبق سکھانا شروع کر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں میں چھڑاں گا نہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار جو بھی ہوگا. بات یہ ہے اگر مدینہ کی ریاست کے اندر جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو آن کرنا ہے. ہاں یہ اب علیحدہ بات ہے، ایک بندہ اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جو کہتے ہیں نا شاہ کو جانا شاہ کا وفادار، تو پھر اس کو سزا اس لیے دینی پڑے گی کہ سزا اسلام میں بھی ہے، اس لیے کہ اگلوں کو اس سے ایک مثال بنایا جاتا ہے، ایک پریسیڈنٹ بنایا جاتا ہے تاکہ دوبارہ ایسا کام کوئی نہ کرے، تو وہ بھی کرنا پڑے گا ساتھ. تو یہ علی امین گنڈا پور کی جو گفتگو ہے یہ بیوروکریسی کے حوالے سے ہے. تو بیوروکریسی نے بھی چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں، شکایتیں شروع ہو گئی ہیں. جناب ہے کون بندہ، یہ تو پہلے سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں آ کے ٹانگ دوں گا. پی ٹی آئی کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں میں بھی یہ تاثر موجود ہے کہ اس شخص کو اگر کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تو کے پی کے جو ہے وہ پھر کسی اور راستے پہ چل نکلے گا. تو ان کی مخالفت اتنی شدید ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ بننا اس وقت خاصا مشکل ہوا ہے. اگر کوئی معاملات جو ہے وہ لو اور دو کے تحت نہیں طے پائے تو پھر یہ گئے. اگلی خبر کمشنر راول پنڈی جو کہ اب سابق کمشنر ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے ہے. وہ بیچارہ کمشنر یہ اعتراف کر کے یا یہ الزام لگا کے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے کروائی ہے، خود تو وہ گرفتار ہو گیا. تو اس کی بازیابی کے لیے کسی ایک جماعت نے بھی آواز نہیں اٹھائی. ساری جماعتیں کمشنر راول پنڈی کے بیان کے اوپر سیاست تو کر رہی ہیں لیکن کوئی پوچھ نہیں رہا کہ وہ کمشنر گیا کہاں پہ. پولیس تو دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے گرفتار ہی نہیں کیا اور کسی اور ادارے نے بھی اس کی یعنی اس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. تو پھر اسے زمین کھا گئی ہے کہ آسمان کھا گیا ہے. تو یہ کہا گیا جی سی سی پی او صاحب لے گئے ہیں اور سی سی پی او نے کہاں لے کے گئے، کس ادارے انہوں نے تحویل میں رکھا اور سی سی پی او نے اپنی تحویل میں کیسے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس مظلوم کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرا.
لیکن وہ مظلوم یقینی طور پر کسی نہ کسی کی تحویل میں ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ جن کی بھی وہ تحویل میں ہے اس نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، اور ان انکشافات کی روشنی میں اس کے پی اے کی گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے۔ وزیر آباد میں اس کا پی اے رہتا ہے، اس کا نام ہے اشفاق تارڑ، اور پولیس اس کے گھر پر گھسی ہے، تلاشی لی ہے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھا۔ تو اشفاق تارڑ کے گھر پہ چھاپا یہ لیاقت چٹھا صاحب کے بیان کی روشنی میں مارا گیا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے جتنے معاملات ہیں یا مجھ پر جو بھی کسی نے دباؤ ڈالا ہے یا مجھ سے جو فرمائش کی ہے وہ میرے پی اے کے ذریعے مجھے پیغام دیے گئے ہیں، ان سے ان کے فون لے لیے گئے ہیں اور فون کو فرانسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے مدعا پی اے پہ ڈالا ہے یا اس کو بھگا دیا ہے، کیونکہ وہ تو کہیں مل نہیں رہا، اور اشفاق تارڑ ان کا پی اے ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض رائے کہتے ہیں کہ ان کا اعترافی ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ ابھی اور سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ نئی انفارمیشن سامنے یہ آئی کہ ان کی جو بہو ہے وہ لندن میں رہتی ہے، اور ان کے بیٹے بھی لندن میں رہتے ہیں، اور حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے، اور ان کی بہو جو ہے وہ لندن میں اس گروپ کی بڑی ہی ایکٹیو کارکن ہے جنہوں نے ایون فیلڈ کے باہر نواز شریف کو سلواتیں سنانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور کئی سال تک وہ اس پر قائم رہی، اور ان کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے۔ تو ان کا پی ٹی آئی سے کسی حد تک تعلق بھی ثابت ہوتا ہے، پھر ان کے فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے آج انکوائری کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اور کل انکوائری کمیٹی نے یعنی پیر کے روز تمام آروز کو طلب کر لیا ہے۔ تمام جو راولپنڈی کے اضلاع کے آروز ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ لیا جائے گا، 3 دن یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی، اس کے بعد رپورٹ دے گی۔ ہفتے اور اتوار کی رات کو بھی تمام آروز نے ٹیلی ویژن پر یہ آ کر بتا دیا تھا کہ انہوں نے کوئی دھاندلی نہیں کی، نہ ہی ان سے کسی نے دھاندلی کے لیے کہا تھا، اور کمشنر راولپنڈی کے بیان کو انہوں نے بالکل غلط قرار دیا ہے۔ اب کمشنر راولپنڈی جاب سے ہٹا بھی دیے گئے۔ تو راجہ ریاض صاحب نے دعویٰ کیا کہ عثمان بزدار نے لیاقت چٹھا کی آخری پوسٹنگ کے لیے 5 کروڑ روپے لیے تھے۔ سابق اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، اور وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، تو فیصل آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا میں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ 20 سال تک فیصل آباد میں انہوں نے نوکری کی ہے، اور یہ کرپٹ ترین مجسٹریٹ تھے جن کی آخری پوسٹنگ کے لیے عثمان بزدار نے 5 کروڑ روپے لیے تھے۔ اب ان کی جو آخری پوسٹنگ راولپنڈی میں ہوئی ہے وہ عثمان بزدار نے تو نہیں کی، وہ تو کی ہے جناب محسن نقوی صاحب نے، تو لیکن یہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب یہ جہاں بھی پوسٹنگ کراتے تھے انہوں نے بڑی اچھی پوسٹنگ لی ہے، اور پوسٹنگ کے عوض یہ بھاری رقوم دینے والوں میں شامل تھے۔ تو ظاہر ہے جو اتنی بڑی رقم دے کر پوسٹنگ لیتا ہے وہ پھر مال بھی کماتا ہے۔ تو راجہ ریاض صاحب نے ان پر یہ الزام لگایا کہ ان کو 25 کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے، اور انہوں نے پیسے لے کر چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشن دونوں پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جہاں بھی پوسٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ کرپشن کی ہے، ان کو نیو یارک میں اوورسیز کے ذریعے ایک فلیٹ دیا گیا ہے، ان کا نام ECL میں ڈال کر ان کی پوری چھان بین کی جائے، ان کی تحقیقات کی جائے۔ تو یہ کمشنر صاحب کے حوالے سے ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا۔ اور ایک اور اہم چیز یہ کہ صحافی حامد میر پر بہت گرم ہے مسلم لیگ نون کے لوگ، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حامد میر صاحب نے کافی اس معاملے میں نیگیٹو رول پلے کیا ہے، اور وہ حامد میر صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں نازیبہ کلمات بھی ادا کیے۔ تو اب جو مسلم لیگ نون کے جو ایکچولی سوشل میڈیا کے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ والنٹیئر ہیں، انہوں نے بینڈ بجانا شروع کی حامد میر صاحب کی، اور میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حامد میر صاحب بک گئے ہیں اور انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں تحریک انصاف سے یا کوئی گڑبڑ کی ہے، لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ کہ حامد میر صاحب اس قسم کے کام نہیں کرتے، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں۔ خیالات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات سے ہو سکتا ہے، وہ کسی کے احسان مند ضرور ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں کہ اگر کسی شخص نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی ہے، ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے، تو پھر وقت آنے پر اس کے احسان کا بدلہ بھی اتارا جا سکتا ہے۔ تو مجھے یہ معاملہ جو ہے نا وہ پیسوں سے زیادہ وہ احسان مندی کا نظر آتا ہے، اور اس مشکل وقت میں جو ان کے ساتھ تھا، جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، شاید انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے
حامد میر صاحب سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کر دیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک ویڈیو اور سامنے آئی ہے جو کہ مبینہ طور پر دھاندلی کے حوالے سے ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی ہے، انہوں نے کو واٹس ایپ کے جو ہے وہ چیٹ کے کوئی کلپ شیئر کی ہے جس میں یہ ساری کمشنر راولپنڈی کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ان کے حوالے سے جو کانسپریسی تھیوریز ہے کہ ان کو کس نے لانچ کیا، وہ کچھ انہوں نے ایویڈنس دی ہے، اور دعویٰ یہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہ یہ 9 مئی 2 کرنا چاہتے تھے۔ تو 9 مئی 2 کرنے کی جو کوشش ہے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، اور جو ویڈیو ہے یہ فاٹا کے علاقے کی ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ پورا جو بیلٹ باکس ہے وہ اٹھا کر لے گئے۔ تو خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے نا، اس کے پیچھے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر دھاندلی شاید اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے جس طرح کی دھاندلی کا الزام وہ پاکستان کے دیگر حصوں میں لگا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ علاقہ رہا ہے اس الیکشن کے دوران جہاں پر شاید انتظامیہ نام کی کوئی چیز تھی نہیں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی نے جس طرح چاہا جیسے چاہا ووٹ ڈالا اور جیتا، الیکشن جیتا۔ تو اسی لیے اے این پی اور جے یو آئی فے وہاں پہ شور مچا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور جس طرح کی ویڈیو سامنے آئی، اور پہلی ویڈیو ہے جو کہ بتاتی ہے اور جس کو ڈسون بھی نہیں کیا جا رہا کہ یہ واقعی وہ ویڈیو ہے جس میں فاٹا کے لوگ جو ہے وہ بیلٹ باکس اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کتنے اور علاقے میں ہوا ہوگا، تو اسی لیے جو خیبر پختونخوا کے رزلٹ ہے صرف وہی روکے گئے ہیں۔ تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے بارے میں آپ خود رائے قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے اور راستے میں پیٹرول پمپ سے وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہوں گے اپنے ڈالے کے اندر، اور پھر وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے ڈرائیور نے یا خود انہوں نے گاڑی ریورس کی، بھگائی اور وہاں سے نکل گئے جس طرح بھی ہے۔ تو اس پر بڑی جے کار ہو رہی، کیا بات ہے، شیر افضل مروت جو ہے وہ پورا جیمز بانڈ بن گیا 007۔ لیکن اگر شیر افضل مروت صاحب جو سیاسی رہنما ہے وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو انہیں اول تو کسی نے زیادہ دیر اندر رکھنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہوئے تھے، 24 گھنٹے سے پہلے چھوٹ گئے تھے۔ ایک تو وہ وکیل ہیں اور دوسرا وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زیادہ دیر اندر آج کل رکھا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ جو بھی آپ سمجھیں کہ وہاں پہ جذبات کو زیادہ ہوا دی نہیں جا رہی، نہیں ہوئے۔ اور جس طرح انہوں نے گاڑی پیچھے ماری دوسری گاڑی کو، اگر کوئی خدا نہ کیجویلٹی ہو جاتی تو لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ تو یہ بڑا ہی انہوں نے رسکی کام کیا، اور پھر اگر پولیس فائرنگ کر دیتی تو شیر افضل مروت جو ہے وہ کہاں رہتے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ یہ کہ بلٹ پروف گاڑی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی گاڑی میں فائرنگ ہوئی تھی تو ان کو کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ تو یہ ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے، سوشل میڈیا کا سب سے ایکٹیو ٹول ہے، اور یہ وہ ٹول ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ اپنی جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ یہاں پہ جعلی خبریں بھی شیئر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ایک لوگوں کو مصروف رکھنے کا اور لوگوں کے کتارسس کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، یہ بند پڑا ہوا ہے۔ اور بعض رائے دعویٰ کرتے ہیں اس کو حکومت نے بند کیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ آروز کی فیملی کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، ان کی جو ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ سامنے لا کر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان دیں، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور جس طرح کمشنر راولپنڈی کے بقول وہ اوورسیز پاکستانیوں کا دباؤ ان پر تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جو آروز اور ڈی آروز ہیں ان کی فیملی کی جو یا ان کی ذاتی جو نجی زندگی کی ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، وہ شیئر کر کے ان پر دباؤ ڈال کر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہو۔ تو ٹویٹر یہ کہیں پروپیگنڈے کا بہت زیادہ اس وقت ہب بنا ہوا ہے، تو اس کو عارضی طور پر مجھے لگتا ہے کہ بند کیا گیا ہے، لیکن اس کو حکومت پاکستان نے ابھی تک اون نہیں کیا کہ انہوں نے بند کیا ہے۔ تو اب اطلاع یہ آئی کہ اہل امین گنڈا پور کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ NA44 اور PK 113 ڈیرہ اسماعیل خان سے انہیں فاتحہ قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے ان کا نتیجہ جو ہے وہ روک لیا گیا تھا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔